बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे और हारून साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को अस्सलाम वालेकुम और प्रोग्राम मुकाबिल में खुश आमदीद। आज यौम यकजहती कश्मीर है। कश्मीर के हवाले से पूरे मुल्क पाकिस्तान में रैलियां भी निकाली गईं और ख़ास तौर पे जलसे भी किए गए। मुजफ्फराबाद में PDM ने एक बड़ा जलसा किया। पूरी कौम ने आज के इस दिन को भरपूर अज़्म के साथ मनाया। मगर सियासतदानों की अगर बात करें तो आज के भी इस दिन में जब मुत्तहिद होने की ज़रूरत है, जब यकजुबान होने की ज़रूरत है, तो सिर्फ अपने सियासी एजेंडा के ऊपर ही आवाज़ उठाई। PDM ने मुजफ्फराबाद में जलसा किया, क्या क्या बातें की इससे मुताल्लिक़ तो बात करेंगे, मगर बड़ा ऐलान और बड़ा अहम ऐलान जो कि उनके इजलास में ये तय हुआ और फिर मीडिया को भी बताया गया कि वो ये था कि 26 मार्च की हतमी तारीख दे दी गई है कि लॉन्ग मार्च होगा, मगर इस्लामाबाद की तरफ से होगा। वज़ीर दाखिला शेख साहब ने उनको वेलकम किया, शेख रशीद साहब ने, मगर इसके साथ साथ ये भी कहा अगर कानून हाथ में लेंगे तो उसके हवाले से भी तय किया जाएगा कि आपके साथ कैसा सलूक रवा रखा जाएगा। इसके ऊपर बात करेंगे, मगर गिलगित बल्तिस्तान का मामला सबसे ज्यादा अहम इस वजह से भी है क्योंकि मकामी लोग जब ये एतराफ़ करते हैं कि भारत इन्वॉल्व है, उसकी साजिश बेनकाब हो जाती है, तो ऐसे में जब मुल्क दुश्मन कुव्वतें भरपूर तरीके से सरगर्म हैं, हुकूमत पाकिस्तान को फौरी तौर पर किस किस्म के इक़दामात करना होंगे, इस पर बात करेंगे। मगर इसके साथ साथ अमरीकी सदर ने अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से जो अहम ऐलानात किए हैं उसके ऊपर भी हारून साहब का तज़किया लेंगे। हारून साहब, आज यौम यकजहती कश्मीर है, पूरी कौम ने मनाया, मगर सियासतदानों ने कैसे मनाया? देखिए, जो मैसेज इंडिया को गया है वो तो यही है कि पाकिस्तान तकसीम है और ज़्यादातर तो एक दूसरे के खिलाफ ही गुफ्तगू की, हालांकि उसकी ज़रूरत नहीं थी। आज के दिन दोनों को होशमंदी से काम लेना चाहिए था। इमरान खान साहब का मिजाज भी यही है और उनका भी यही है। मगर ये कि वो तवज्जो तो उनकी है। वो मुजफ्फराबाद में कभी जलसा न करते, मसलसल मीडिया ने इसको पॉइंट आउट किया कि जी कश्मीर की बात ही नहीं कर रहे, इसराइल को तस्लीम करने के मामले में भी बात नहीं कर रहे। जाहिर है उसमें जो एक दो मेन प्लेयर हैं नवाज शरीफ समेत, वो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को निगाह में रखते हैं कि वो क्या चाहती है। तो इधर खान साहब का भी हाल ये है कि भाई उन्हें उकसाना तो कोई मुश्किल है ही नहीं। उन्होंने इस मौके पर ये दिन ऐसा नहीं था और कोई भरपूर अज़्म के साथ नहीं मनाया गया। मतलब ये क्या है कि सवाए मेरा ख्याल है भावलपुर में एक कॉलेज की खातीन ने कॉलेज से जुलूस निकाला गया और ईसाइयों ने निकाला। और भाई ये आपको स्पीकर को और सेनेट के चेयरमैन को जुलूस के लिए लाना पड़ा, वो टाइगर फोर्स किधर है? हाँ, ये इम्पोर्टेंट। और दूसरी बात ये है कि जब काम वाकई हो रहा था, यानी 89 में तहरीक शुरू हुई है कश्मीर में, तो जब काम वाकई हो रहा था तो उस वक्त तो क्या था, जमात इस्लामी के हाथ में थी और वही इन्फ्लुएंस करती थी। तो ये उन्होंने तय किया था कि पार्टी प्लेटफार्म से नहीं करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा सरगर्मियाँ जो हैं वो मुश्तरका होंगी। तो जाहिर है इस पर किसी को क्या इख्तलाफ है, इसमें तो कौम को बहुत मोबिलाइज किया जा सकता है। वो पहले पॉलिटिक्स पे बात करें, फिर आगे कैसे मोबिलाइजेशन दुनिया में हो सकती है और मुल्क में हो सकती है, इस पर भी बात करेंगे। मुझे नहीं नज़र आता किसी की भी कमिटमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट हो या हुकूमत हो या पोजीशन हो, किसी की कोई कमिटमेंट, लिप सर्विस है। वरना इस मौके पे तो आप कराची से लेके और कंट्रोल लाइन तक कतार बना दें तो बन जाएगी, क्यों नहीं बनेगी? ये लोग मोटिवेटेड हैं और ऐसी कुर्बानियां दी गई हैं कि जिसकी तारीख में नज़ीर ही नहीं मिलती। ठीक, अब इस पे जरा तफसील से बात करते हैं। यार, सब सियासत पे बिल आखिर तारीख दे दी है, 26 मार्च की तारीख है, इस्लामाबाद की तरफ वो चले जाएंगे। जी हाँ, इस्लामाबाद की तरफ जाएंगे उस मौसम में जब अपना सेनेट के इलेक्शन हो रहे होंगे, उस वक्त जाएंगे। सारी बल्दियाती इलेक्शन हो रहे होंगे, सेनेट के हो चुके होंगे और गंदम की कटाई का मौसम शुरू हो चुका होगा या होने वाला होगा। और ऐलान जो फरमाया है वो कहाँ रावलपिंडी जा रहे थे और कहाँ इस्लामाबाद जाएंगे, और उसका खत्म करने का ऐलान पहले कर दिया है। पहले दिन ही आपने देखिए ना, जाएंगे। मौलाना फजलुर रहमान के और नून लीग की तो ख्वाहिश थी कि इस्तीफे उनके आखिर में, खासतौर पर मौलाना फजलुर रहमान ने इसरार किया। आपने देखा वो किस कदर बुझे हुए थे और किस लहजे में बात कर रहे थे। इतना बुझा हुआ तो उन्हें कभी नहीं देखा गया उनकी पूरी पॉलिटिकल लाइफ में। और इस्तीफों पे तो पीपल्स पार्टी ने तो उस पर बात ही नहीं की और जाहिर है उनका क्या इंटरेस्ट है कि वो इस्तीफे दें। तहरीक अदम एतमाद, तो वो उन्होंने तहरीक अदम एतमाद की बात करते रहे, वो दूसरे नहीं माने। अब ये तो एक चकमा देने की बात है ना कि जी लोग हैं साथ। भाई मंजूर भट्टू के खिलाफ अदम एतमाद नहीं हो सकी, उनके सरपरस्ती पीछे हट गए तो हट गए। तो अमलन तो देखिए ना, दो पहलू हैं, दोनों बड़े दिलचस्प, दोनों बड़े अहम हैं। एक तो ये कि भाई PDM के साथ लोग तो नहीं निकले,
نہ ان کے جلسوں میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی، نہ لانگ مارچ کا کوئی امکان ہے کہ بہت زیادہ لوگ ہوں، اور اس طرح حکومتیں نہیں ختم ہوتی. لیکن اس کا ایک دوسرا پہلو بھی ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت ہوئی ہے نا. عمران خان صاحب کہتے ہیں NRO نہیں دیتے، پریکٹیکلی تو NRO ہو گیا. وہ کیسے ہارون صاحب؟ زرداری صاحب کی ضمانت ہو گئی، کنفرم ہو گئی. شہباز شریف صاحب ہاسپٹل چلے گئے، درست. اور حمزہ کی ضمانت کا امکان موجود ہے، لوگ یہ کہتے ہیں. اچھا. تو عام تاثر یہ ہے کہ بھائی اب اتنا عرصہ گزر گیا، ہو ہی جائے گا. ضمانت ہو گئی تھی آخرکار، سعد رفیق کی بھی ہو گئی تھی. اور NRO اور کس چیز کا پیپلز پارٹی کے ذہن کا دیکھنا، الگ الگ سب کے مفادات دیکھ لیں. PDM سے فائدہ ہوا مولانا فضل الرحمان کو، ورنہ قومی اسمبلی کے الیکشن بھی وہ ہار گئے تھے کہ وہ سینٹر سٹیج پہ آ گئے. محترمہ مریم نواز کو فائدہ ہوا قومی لیڈر بننے کا، ان کا جو امیج وہ بنانا چاہتے تھے اس میں مدد ملی کافی. اور بلاول کو بھی فائدہ ہوا. لیکن الٹیمیٹ انالیسس میں نون لیگ تو اس میں لوزر ہے، جو سب سے بڑی پارٹی ہے. ایک تو پہلو یہ ہے. دوسرا پہلو یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں کوئی مفاہمت ہوئی ہے تو یہ پیچھے ہٹے ہیں نا اس سے. اور وہ اپوزیشن جس نے یک وقت اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان پہ دعویٰ بول رہی تھی، تابڑتوڑ حملے تھے. اب اگر عمران خان ان کا ٹارگٹ ہے تو اس کا فائدہ کس کو ہوا؟ ایک تو فائدہ اسٹیبلشمنٹ کو ہوا، دوسرا خان صاحب کے لیے خطرات اس میں بڑھتے ہیں. یعنی پریکٹیکلی کیا ہوگا یہ تو آنے والے دن ہی بتائیں گے، کتنے لوگ شریک ہوتے ہیں، کتنا دباؤ ڈالتے ہیں. لیکن معلوم کیا پڑ رہا ہے ابھی ہارون صاحب؟ اپوزیشن کے لیے مطلب الٹیمیٹلی اس سے الٹیمیٹ انالیسس میں تو ان کا فائدہ ہی ہوگا نا. یعنی عوامی تاثر تو ان کا گہرا نہیں ہوا. لیکن PDM دیکھیے نا، ان سب کی نفسیاتی ضرورت ہے. مولانا فضل الرحمان کے مقدمات کہاں گئے؟ وہ جو نیب کہہ رہی تھی آج بلائیں گے کل بلائیں گے، سب ٹھنڈا پڑا. وہ سارے خبریں کدھر گئیں؟ ابھی تو خبریں کچھ. اگر نیب ہی ٹھنڈی ہو گئی تو ایک طرح کا NRO ہو گیا نا. لیکن مریم صاحبہ تو بڑی سخت باتیں آج بھی کر رہی ہیں. وہ کہتی ہیں کہ عمران خان تمہارا نہیں، تمہارے بڑوں کے فون ہمیں آتے ہیں، خدا کے واسطے. پبلک کنسپشن کے لیے نواز شریف صاحب نے تو اب وہ بات کرنی ہی چھوڑ دی جو وہ کرتے تھے، نام لینے چھوڑ دیے نا. آج کل صرف شاہد خاقان عباسی کے جانے سے یہ سلسلہ شروع ہوا کہ ریڈ لائن کراس نہ کریں. ان کو جب جانے دیا گیا، پہلی بات تو یہ جانے دیا گیا. شیخ صاحب نے ایک بات ٹھیک کہی ہے کہ اگر مریم کو جانے دیتے، وہ تو عمران خان صاحب کا تو مزاج ہی سیاسی نہیں ہے نا سیاست کا اس درجے میں اس کی باریکیوں کا ادراک ہے کہ جانے دیتے ہیں تو یہ تحریک ہی نہ اٹھتی. دیکھیں نا، نون لیگ کے بغیر اس تحریک کی کیا اہمیت تھی؟ وہ اگر چلی جاتی ہیں تو یہاں کون تھا؟ یہاں شہباز شریف صاحب تو بالکل نہ کرتے اور ممکن ہے گرفتار بھی نہ ہوتے. اگر شیخ صاحب کی یہ بات درست ہے ہارون صاحب، تو کیا شیخ صاحب کی اور بھی باتیں ہم درست سمجھ لیں؟ وہ جو کہتے ہیں ہر بات تو درست نہیں ہو سکتی. نہیں، وہ مطلب جتنے غصے میں نظر آئے، وہ کہتے ہیں اسلام آباد آئے تو قانون توڑا، ایسا سلوک کروں گا تاریخ یاد رکھے گی. یہ دھمکیاں ہیں. خان صاحب نے کیا کہا؟ خان صاحب نے کہا ہے میں ان کی مدد کروں گا. ہاں، ویلکم. اور ہوگا کیا؟ وہ 10-12 دن تماشا رہے گا. اچھا بھائی، لوگ کہاں سے آتے ہیں؟ لوگ دیہات سے آتے ہیں. نون لیگ میں تو ایجیٹیشن کرنے والے ورکر نہیں ہیں. درست. پیپلز پارٹی چاہتی ہی نہیں ہے. وہ کیا چاہتے ہیں؟ زرداری صاحب ان کی ضمانت ہو جائے، کیسز واپس لیے جائیں اور بلاول کا سیاسی مستقبل ہو. تو اس میں تو پیش رفت ہو ہی رہی ہے. اور شہباز شریف جو ہے وہ ان کے معاملے میں بھی پیش رفت ہو رہی ہے. تقریروں سے سیاست نہیں بدلتی. وہ تقریروں سے محترمہ فاطمہ جناح کی اتنی بڑی تحریک تھی تو اس کا نتیجہ نہیں نکلا کس قدر ان کا احترام تھا اور کس قدر ان کا رعب دبدبہ تھا. یا موچی دروازے میں انہوں نے حبیب جالب کو بلانے کے لگے تو بڑی مشکل سے انہوں نے اجازت دی. انہوں نے کہا یہ کیا کریں گے؟ انہوں نے کہا یہ نظم سنیں گے. انہوں نے کہا کوئی گانا بجانا نہیں ہوگا. وہ تو پرانے مزاج کی خاتون تھی اور بڑا اپنے بھائی کی طرح ڈسپلن کی بڑی سختی سے پابندی کراتی تھی. اور یہ سب لوگ ان سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. اس وقت کوئی نتیجہ نہیں نکلا، حالانکہ ایوب خان پاپولر ہو چکے تھے اور الیکشن میں بڑے پیمانے پہ دھاندلی ہوئی تھی. وہ اس طرح کے تو بالغ رائے دے کے الیکشن ہی نہیں تھے. تو وہ تو دیکھیں نا، 77 ہی ایک ایکسیپشن ہے کہ جب بھٹو نے بہت خوفزدہ کر دیا تھا کہ کہاں سے خان صاحب بھی کر رہے ہیں. لیکن اس زمانے میں تو لوگ شاہی قلعے میں رکھے جاتے تھے، دلائی کیمپ ہوتے تھے. 50,000 آدمی جیلوں میں تھے 77 میں اور 329 آدمی قتل ہوئے. وہ تو اب اس طرح کی تو صورتحال ہی نہیں ہے نا. پر کیتھارسس کا لوگوں کو موقع ملتا ہے، یہ جو اسمبلی میں تماشا لگا رہتا ہے. جی. اب اس کا ایک پہلو یہ ہے
کہ ساکھ پہلے ہی سیاستدانوں کے مولانا فضل الرحمان کی کیا ساکھ ہے, زرداری صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی کیا ساکھ ہے, یعنی لوگ ان کے بارے میں رائے دراصل کیا رکھتے ہیں. درست. اور عمران خان صاحب کیا ڈیلیور کر سکے ہیں کہ ان سے کوئی بڑی توقع ہو. اس پہ جب یہ شور شرابہ ہوگا, حکومت کا میرے خیال کوئی بڑا نقصان نہیں ہوگا, لوگوں کا کتھارسس بھی ہو جاتا ہے کچھ, لیکن ان کی ساکھ تو ختم ہوتی چلی جائے گی نا, وقت کے ساتھ یہ کمزور پڑتے چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. ہارون صاحب, کوئی تو ایسی تھپکی ہے یا کوئی تو ایسی تسلی ہے جو بلاول بھٹو زرداری یہ کہتے ہیں آزاد کشمیر الیکشن سے پہلے وزیر اعظم نہیں رہیں گے, گھر بھیج دیں گے. نہیں, وہ دیکھیے سیاستدان اس طرح کے نعرے لگاتے ہی ہیں, ابھی ہم وثوق سے کچھ نہیں کہہ سکتے, لیکن آزاد کشمیر کے الیکشن سے ایک بات کا ضرور پتہ چلے گا. کیا؟ وہ یہ کہ کتنی آزادی عمل ہے اپوزیشن کے لیے, اور میرا خیال ہے کہ کافی ہوگی. وہ الگ بات ہے کہ بھائی وہ فائدہ انہیں, ابھی تک تو نون لیگ انٹیکٹ ہے. جن لوگوں کے بارے میں خیال یہ تھا کہ وہ چلے جائیں گے پی ٹی آئی کے ساتھ, وہ مگر آزاد کشمیر میں پرابلم ایک ہے, بلوچستان کی طرح ہر آدمی جو ہے وہ وزیر اعظم بننا چاہتا ہے, جتنے بھی ہیں نون لیگ میں لیڈر جو پرومیننٹ ہیں. لیکن کچھ لوگ جائیں گے اس لیے کہ یہ تو بہرحال ایک آسپیکٹ یہ ہے کہ مرکز کے ساتھ جاتے ہیں ہمیشہ آزاد کشمیر کے ووٹر, لیکن ابھی تک تو وہ جمی جڑی ہے. ناممکن نہیں ہے کہ نون لیگ جیت جائے, یہ ناممکن نہیں ہے. چانسز ہیں. فاروق حیدر کا امیج اچھا ہے ریلیٹیولی, اتنا کلین کا امیج تو نہیں ہے, لیکن یہ کہ ہے بہرحال, اسی لیے مریم نے آج بڑا خراج تحسین بھی اسے پیش کیا. وہ ان کے لیے صرف ایک چیلنج ہے کہ اپنے لوگوں کو کتنے لوگوں کو جانے سے روکتے ہیں. کسی نہ کسی طرح شاید بنا ہی لیں. دیکھیے نا, یہ جو 12 مہاجروں کی سیٹیں, اس پہ تو حکومت کو ایج ہوتا ہے. ووٹ پڑتے ہی کتنے ہیں, 3-4 ہزار ووٹ. حکومت کے لیے تو مینجمنٹ سہل ہوتی ہے, چندہ جمع کرنا بھی سہل ہوتا ہے. لیکن وہ گلگت بلتستان جیسا معاملہ شاید نہیں ہوگا. قریب جا کے پتہ چلے گا, جولائی میں الیکشن ہوں گے تو اندازہ ہو سکے گا کہ کیا صورتحال بن کشمیر کے بیشتر حصوں میں موسم خوشگوار ہوتا ہے اس وقت. ٹھیک ہے. لیکن ہارون صاحب, ایک اور اہم معاملہ, جیسے کہ پی ڈی ایم کے اجلاس میں بہت ساری چیزیں طے کی گئیں آپس میں. پیپلز پارٹی نے تحریک عدم اعتماد کا کہا نہیں سنیں گے, استعفوں کے اوپر بات ہوئی, نہیں چل سکا. انفیکٹ کوئی اتفاق رائے ہوا نہیں ہے. سینٹ کے لیے جو مشترکہ امیدوار لانے پر اتفاق وہ ایسے دکھاوے کا ہے, وہ اس کے پی ڈی ایم سے کیا تعلق ہے. وہ تو گیو اینڈ ٹیک ہوگا نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا. نون لیگ کے 2-4 آدمی جو ہیں, 2-3 آدمی ہیں شاید سندھ میں, وہ پیپلز پارٹی کو ووٹ دے دیں گے کیونکہ وہ تو اپنے سینیٹر نہیں لا سکتے. اور یہاں پیپلز پارٹی کے جو چند آدمی ہیں وہ نون لیگ کو ووٹ دے دیں گے. بات بنتی نظر آئے گی یہاں پہ, نہیں, وہ تو آبویسلی دو پارٹیوں کا گیو اینڈ ٹیک ہے, اور دونوں کی ضرورت ہے کہ انہیں وہاں کچھ ووٹ مل جائے, نہیں یہاں کچھ ووٹ مل جائے. ویسے آپ کو یاد ہے پیپلز پارٹی ہو یا آصف علی زرداری صاحب, وہ ہمیشہ یہ کہتے ہیں نون لیگ پہ ہمیں بھروسہ نہیں, جیسے چودھریوں کو بھروسہ نہیں ہے. نہیں, لیکن دیکھو نا, ضرورت کے مطابق ہوتا ہے نا. وہ تو چودھریوں کے ساتھ اگر اعتماد کا رشتہ ہوتا تو چودھریوں کا تو اس وقت بڑا رول تھا. وہ تو دیکھنا, پرویز الہی کو, زرداری صاحب کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے چودھری پرویز الہی کو وزیر اعلیٰ بنانے پہ. تو وہ اگر ہوتا, اول تو دیکھیں اس میں دوسرا پہلو بھی ہے کہ وہ جو اسٹیبلشمنٹ کی طرف دیکھیں گے نا, تو ان کی بات تو مان لی گئی ہے کہ سینٹ کی سیٹ انہیں دے دیں گے, اور وہ کچھ لوگوں کو توڑ سکتے ہیں. وہ وقت کھو دیا خان صاحب نے. وہ سیاست کا اتنا فہم نہیں جب عثمان بزدار صاحب وزیر اعلیٰ ہوں. ہاں, ایک پہلو یہ بڑا دلچسپ ہے کہ بلدیاتی الیکشن میں کیا ہوگا. بلدیاتی الیکشن میں ایک مسئلہ تو ان کے لیے پیدا ہوگا کہ لوگ بڑے پیمانے پہ اگر اظہار ناراضگی پہ تل گئے, وسطی پنجاب میں تو بہرحال نون لیگ جیتے گی, تو اگر اظہار ناراضگی پہ لوگ تل گئے تو بہت خرابی ہو سکتی ہے ان کے لیے. اور ان کے لیے مسئلہ یہ ہوگا کہ اگر وہ ایجیٹیشن میں لگے رہے, میرا نہیں خیال پیپلز پارٹی ہول ہارٹیڈلی شامل ہو, تو وہ اپنا بلدیاتی الیکشن کیسے لڑیں گے. بلدیاتی الیکشن تو ہونے ہیں, وہ لازم, اور اس کے ذریعے سپریم کورٹ کہہ رہی ہے. تو کیا کریں گے, ادھر ان کے لیے مسئلہ ہوگا, ادھر ان کے لیے مسئلہ ہوگا. اور پختونخوا میں کچھ لوگ جو ہیں عمران خان کے, وہ اگر شو آف ہینڈ سے, وہ اپنا اوپن نہیں ہوتا شو آف ہینڈ سے, تو خیر اوپن بیلٹ کی جو بات کر رہے ہیں, تو کچھ لوگ ان کے جا سکتے ہیں کیونکہ تاریخ رہی ہے پختونخوا کی کہ وہاں لوگ پیسے لیتے ہیں. مولانا فضل الرحمان کو دیکھیں نا, حافظ حسین احمد چیخ کے بتا رہے ہیں کہ طلحہ محمود اور اعظم سواتی جو ہیں وہ پارٹی کے اخراجات برداشت, ان کا دونوں کا تعلق پارٹی سے تو نہیں تھا. سینٹ کے ٹکٹ جو ہیں وہ ان لوگوں کو دیے جاتے تھے جن سے کچھ وہ حافظ حسین احمد تو یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ آنسوں کے ساتھ رو پڑے مولانا فضل الرحمان جب ان کی جواب طلبی کی گئی.
پیسے کدھر گئے؟ وہ ڈیزل کے پرمٹ کا بھی یہی قصہ ہے نا. جی آپ نے بیان کیا. سینٹ کے الیکشن میں بھی یہ پیسے بناتے تھے. بہرحال کچھ چیزیں سینٹ کے الیکشن سے واضح ہوں گی. اگر کچھ لوگ ان سے مل جاتے ہیں تو دباؤ بڑھ جائے گا. حکومت جائے یا نہ جائے لیکن دباؤ بڑھ جائے گا. دباؤ کو ویسے عمران خان صاحب کیسے ٹیکل کرتے ہیں ہارون صاحب؟ نہیں وہ تو اس دیکھیں نا، جب عمران خان صاحب یہ سب کر رہے تھے تو نواز شریف صاحب تو کوئی بیان تک نہیں دیتے تھے. حالانکہ اس وقت انہیں ریئل اس کے مقابلے میں تو خطرہ زیادہ تھا. یعنی ایسے بھی مواقع آئے جب آج وزراء نے محسوس کیا کہ بوریا بستر باندھ لینا چاہیے. لیکن نواز شریف تو بیان تو احسن اقبال دیتے تھے، اپنا خواجہ سعد رفیق بیان دیتے تھے اور خواجہ آصف صاحب بیان دیتے تھے. تو عمران خان صاحب کو اکسانا تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اپوزیشن اب تک جس حکمت عملی پہ عمل کر رہی تھی نا وہ یہ تھا کہ وہ کھلاڑی کو بھی ٹارگٹ کر رہے تھے اور امپائر کو بھی کر رہے تھے. بھائی امپائر نے فرض کیجئے غلط فیصلہ دیا تو آپ امپائر کے خلاف تو اٹھ کے کھڑے نہیں ہو جاتے نا. میچ میں ایک وقت میں ایک ٹارگٹ ہوتا ہے، 2 ٹارگٹ نہیں ہوتے. 2 ٹارگٹ جو کرنے والا ہے اس کا اپنا کیا بنتا ہے؟ جب بہت سے محاذ آپ کھول لیں گے تو ظاہر ہے اسی لیے لوگ نہیں آئے نا. ویسے روز کی تبدیلیاں لوگ نہیں چاہتے. اب یہ کوئی بلنڈر کریں خان صاحب، بلنڈر کر بھی سکتے ہیں. وہ ایک تو یہ تقریروں پہ لگ جاتے ہیں فوراً. بھائی آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے جواب دینے کے لیے؟ اتنے لوگ جو آپ کے پاس موجود ہیں. انہیں شاید محسوس ہوتا ہے کہ ایک وزیراعظم کا جواب دینا وہ زیادہ نہیں مؤثر کبھی کسی وزیر اعظم نے یہ رویہ اختیار. اور کیا کر رہی تھی اپوزیشن؟ عمران خان کی نکالی کر رہی تھی نا ایجیٹیشن میں. یہ تو دھرنا یہ تو کبھی تھا ہی نہیں ہمارے. اور یہ جناب وہاں شاہراہ دستور پہ جا کے بیٹھ جائیں گے. تو اب الٹیمیٹ انالیسس میں اس حکمت عملی سے انہیں فائدہ پہنچ سکتا ہے، لیکن رہ گیا باہمی اعتماد تو وہ موجود نہیں ہے. مجھے 2004 کی ایک ملاقات یاد ہے نواز شریف اور شہباز شریف سے جو جدہ میں. اچھا. تو وہ کہتے ہیں کسی پہ بھی میں اعتماد کر سکتا ہوں لیکن مولانا فضل الرحمان پر نہیں کر سکتا. اب سوائے مولانا فضل الرحمان کے اعتماد ہے کسی پر نہیں. حالات دیکھیں کہاں تک پہنچ گئے. لیکن ہارون صاحب یہ جو ناراض رہنما ہیں نون لیگ کے، جلیل شرپوری صاحب ہیں، نشاط ڈار صاحب ہیں، ان لوگوں نے بھی کچھ دن پہلے بات چیت کی ہے جو انہوں نے الزامات لگائے یا بات کی ہے، وہ کتنا نقصان پہنچائیں گے نون لیگ کو؟ 5 آدمی ہیں، بہت زیادہ تو نہیں، لیکن 5 یہ اگر چودھری پرویز الہی صاحب کچھ کرشمہ دکھاتے ہیں، کچھ کرامت دکھاتے ہیں تو 1 آدھ سیٹ کا فرق پڑ سکتا ہے. ادھر پختونخوا میں بڑا خطرہ ہے اس لیے کہ وہاں پیسے لینے کو معیوب سمجھا ہی نہیں جاتا. بلوچستان میں بھی ہوگا، ہو سکتا ہے. اچھا ٹھیک. آزاد امیدوار جیت سکتے ہیں. اچھا اب یہ بڑی دلچسپ پوزیشن ہے کہ میثاق جمہوریت میں تو انہوں نے کہا تھا کہ سینٹ کے الیکشن اوپن ہوں گے اور اب وہ بالکل پھر گئے. اور وہ ٹی وی ٹاک شوز میں اگر آپ دیکھیں تو ان کے لیے اپنے موقف کا دفاع کرنا بڑا مشکل ہے. اب دلیل یہ ہے کہ جی سینٹ کے چیئرمین پہ جب نو کانفیڈنس ہوا تھا تو اس وقت کیوں نہیں کیا؟ بھائی اس وقت آپ موو کر دیتے نا تو یہ ان کی پوزیشن خراب ہوتی ہے. آپ نے تو کوئی ترمیم موو نہیں کیا، آپ کی میجورٹی تھی سینٹ میں، آپ ترمیم موو کرتے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. وہ کہتے ہیں جنگ میں جو مکہ بعد میں یاد آئے نا اپنے منہ پہ مار لینا چاہیے اس کو. ہارون صاحب آپ نے بھی بات کی کہ محسوس ایسا ہو رہا ہے شاید کوئی مفاہمت ہو گئی کسی حد تک، نہ استعفے ہوتے ہیں، محسوس کیا ڈیفینیٹلی ہوئی ہے. کرائم تو یہی کہہ رہے ہیں نا. مولانا فضل الرحمان کو بلایا نہیں جا رہا ہے، شہباز شریف ہسپتال پہنچ گئے، شاہد خاقان عباسی ملک سے باہر گئے، حمزہ کی اس کا امکان ہے. تو باقی کیا ہے؟ کیا یہی وجہ ہے کہ میاں نواز شریف ویڈیو لنک پہ یہ بات کرتے ہیں آل از ویل آل از ویل آل از ویل؟ تو یہی بیل ہے اور کیا ہے. بھائی ہسپتال پہنچ گیا اور وہ جو شیخ صاحب کی بات اگر مانتے اور مریم چلی جاتی تو یہ تحریک ہی نہ اٹھتی. میاں نواز شریف کے لیے کوئی راستہ بنتا دیکھ رہے ہیں واپسی کا یا کوئی؟ دیکھیے نون لیگ جو ہے نا اس کا ٹارگٹ اب بھی وہی شہباز. دیکھیے جو وہ وہاں مخالفت لانگ مارچ کی 26 مارچ کی تاریخ کی صرف پیپلز پارٹی ناخوش نہیں تھی، نون لیگ کے لوگ بھی ناخوش تھے. مگر نواز شریف کا حکم ہے، اس کی سرتابی کی کسی کو مجال نہیں ہے کیونکہ پارٹی تو ہوتی نہیں ہے تو ایک لیڈر ہوتا ہے نا کہ بھائی وہ اپنا کوئی توقع یہ نہیں کرتا کہ کوئی بہت بڑا شو ہو جائے گا. اور اعلان اختتام کا اعلان پہ ساتھ ہی کیا، یعنی واپس آنے کی جلدی ہے. ٹھیک ہے. رمضان المبارک شروع ہو چکا گا. رمضان المبارک میں کون بیٹھے گا؟ اپریل کی 13 یا 12 سے رمضان اچھا دوسری سے ایک اور دیکھیں. کیا دیکھیے اگر ان کی یہ خواہش نہیں پوری ہو سکتی کہ اسٹیبلشمنٹ ان کی مدد کرے عمران خان کو نکالنے کے لیے، اس لیے
کہ پہلے ہی کچھ پارٹیاں ناراض ہیں. اب وہ پی ٹی آئی کے ورکروں کو ناراض کر لیں جو زیادہ نوجوان لوگ ہیں, پرجوش ہیں, سرگرم زیادہ ہیں, سوشل میڈیا پہ دم نہیں لینے دیتے وہ کسی کو. درست کہہ رہے ہیں. تو وہ ان کو کیسے ناراض کر سکتے؟ ان کو اپنے ہی بھروسے پہ کرنا ہو, خود ہی کرنا ہوگا. یہ جو ایک زمانے میں یہ پیٹرن تھا کہ اسٹیبلشمنٹ مدد کر دیتی تھی خاموشی سے, میرا خیال ہے وہ نہیں. اسٹیبلشمنٹ وقت کے ساتھ بہت کچھ بدل گیا ہارون صاحب. وقت کے ساتھ ہمیشہ تبدیلی ہی پرماننٹ ہے, ثبات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. ہر بڑے فلسفی نے یہ بات کہی ہے کہ حالات کے جوں کہ توں کبھی نہیں رہتے. ٹھیک ہے, ایک بریک کی طرف ہارون صاحب چلتے ہیں, ایک چھوٹی سی بریک لے لیتے ہیں. بریک سے جب واپس آئیں گے تو گلگت بلتستان کے حوالے سے خاص طور پہ بات کریں گے جو بھارتی سازش میں ناکام ہوئی ہے. اسٹے ود اس. ویلکم بیک. ہارون صاحب, وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب خطاب کرتے ہیں کشمیر سے متعلق, تو آج انہوں نے پھر سے دعوت دی ہے, ویلکم کیا ہے کہ نریندر مودی آئے, بات کرے, مل بیٹھ کے مسئلہ کشمیر کو حل کریں گے. فائدہ ہے کہ رشتہ دار ہیں نا, بڑے پڑوسی ہیں, دوست ہیں, بڑے خوشگوار تعلقات ہیں. مجھے تو یہ فکرت سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ وہ ایک قدم آگے بڑھیں, ہم دو قدم آگے بڑھیں گے. کیا بڑھیں گے؟ انڈینز کبھی بڑھیں. ایک دے بھٹو سورن سنگھ مذاکرات جو تھے وہ برسوں ہوتے رہے, کوئی بریک تھرو. ان کی ایک طے شدہ پالیسی ہے اور اس میں وہاں اتفاق رائے بھی پایا جاتا ہے. ہماری طرح اس میں مختلف بولیاں نہیں بولتے لوگ. یہ وہ ضرور ہے کہ اختلافات جس انداز سے کشمیر کو ٹیکل کرنے کی کوشش کی اس نے, لداخ اور کشمیر کے اور جموں کے 3 حصے کیے, تو وہ تو اس کی تو ظاہر ہے مخالفت کی گئی, اور وہ اس لیے کی گئی کہ بھئی وہ سمجھتے ہیں اس سے قومی مفاد کو نقصان پہنچے گا. انڈیا کی اپوزیشن سمجھتی ہے اور ٹھیک سمجھتی ہے, مگر وہاں اس طرح کی تقسیم تو نہیں ہے. یہاں ہمارے ہاں تو معاملہ ہی عجیب و غریب ہے نا. وہ تو ٹریک 2 مذاکرات میں جو لوگ شامل رہے ان میں کئی اخبار نویس بھی شامل تھے, وہ کہتے ہیں اپنی پوزیشن سے ذرہ برابر پیچھے ہٹنے کے لیے تیار نہیں. ایک پہلو تو ہے یہ. ٹھیک ہے. وہ دیکھیں نا, علیحدگی کی تحریکیں جب گلگت بلتستان پہ آتے ہیں تو بات کرتے ہیں پختونخوا کی, جی اے سندھ کی, بلوچستان کی, گلگت بلحظ تحریک کی انہوں نے مدد کرنے کی کوشش کی. ٹھیک ہے. تو وہ ایک قدم کیا آگے بڑھیں گے؟ یہ جنرل چیف آف آرمی سٹاف نے بھی کہا کہ کشمیریوں کے امنگوں کے مطابق مسئلہ حل ہونا چاہیے, لیکن بھائی وہ تو ذرا سی رتی برابر جگہ آپ کو دینے کے لیے تیار ہی نہیں ہے. یہ صرف سفارتی پوائنٹ سکورنگ کہہ سکتے ہیں, کوئی کمٹمنٹ نہیں ہے کہیں, مجھے نہیں نظر آتی. بات یہ ہے اگر آپ کرنا چاہتے ہوں, 2 زبانیں ہیں بنیادی طور پر عالم اسلام کی, عربی اور فارسی. افریقہ کے کئی ملکوں میں, سوڈان میں عربی بولی جاتی, اور کئی ملکوں میں بھی. ایران, افغانستان, سینٹرل ایشیا, یہ سارا فارسی سمجھتا ہے. ازبکستان, تاجکستان, ترکمانستان, یہ سب ملکوں میں فارسی بولی اور یہ لٹریچر کی لینگویج یہی ہے. افغانستان میں بھی کمیونیکیشن کی زبان یہی ہے. حکمت یار کہتا تھا کہ میں پشتو میں بات کرتا ہوں اس لیے کہ میرا تعلق اس علاقے سے ہے اور اکثریت کی زبان ہے, لیکن میں فارسی میں زیادہ کمیونیکیٹ کر سکتا ہوں. جیسے ہمارے ہاں اردو زبان ہے, بھائی بڑی تعداد تو پنجابی بولنے والوں کی ہے, سرائکی بولنے والوں کی ہے, پھر یہ کہ سندھی بولنے والے بھی کم نہیں, اور بڑی قدیم زبان ہے. پشتو کا لٹریچر بھی بڑا رچ ہے, بلوچی کا بھی, بہت ساری مقامی زبانوں کا. لیکن ایک زبان ہوتی ہے نا رابطہ. یہ 2 زبانیں, آپ نے کوئی ویب سائٹس بنائی, کوئی آپ نے سوشل میڈیا پہ کوئی کیا, کوئی لوگ ٹرینڈ کیے, عالم اسلام کے حکمران تو آپ کا ساتھ نہیں دیں گے, وہ تو امریکہ کے ساتھ ہے. لیکن عوام تک تو آپ پہنچ سکتے تھے, دباؤ پیدا کر سکتے تھے. آپ نے کیا کہ فلمیں بناتے, اس پہ ایسا کلچر ہمارا نہیں, کلچر کیا, اس کی جو سفارتی مہم تھی, اتنا مضبوط مقدمہ. دیکھیے نیلسن منڈیلا کا بڑا نام ہے, نیلسن منڈیلا سے 2 گنا زیادہ جدوجہد ہے علی گیلانی کی. 70 سال سے 92 سال عمر ہو گئی ہے, 70 سال سے ایک آدمی مقتل میں کھڑا ہے پورا قد کے ساتھ. شبیر شاہ ہے, 30 برس جیل کاٹی ہے شبیر شاہ نے, 14 برس کا تھا جب جیل میں پہلی دفعہ گیا. یاسین ملک
اتفاق سے ان میں کئی لوگ میرے ذاتی دوست ہیں، مطلب یاسین ملک وغیرہ جب یہاں تشریف لاتے ہیں تو میری ان سے لمبی ملاقاتیں ہوتی ہیں، کئی لوگوں سے ان کے میں نے ملاقاتیں کریں جس میں وہ ایک کیا کہنا چاہیے کہ بعض لوگوں سے علمی طور پر استفادہ کرنا چاہتے تھے، تو اب بھی کبھی میسیج ان کا آتا ہے، اور ان کے خلاف تو اب جعلی مقدمے بھی بنائے۔ اچھا، خواتین کی بڑی بے مثال جدوجہد آسیہ اندرابی کی، وہ جیل میں ہیں، ان کی صاحبزادی جیل میں ہیں، ان کے میاں جیل میں ہیں، 30 برس جیل میں کاٹے۔ وہ سٹرگل تو ایسی بے مثال ہے کہ دنیا میں اس کی نظیر ہی کم ہوگی، لیکن عالمی حالات ان کے حق میں نہیں، ہم ان کے ساتھ، وہ ہمارے ساتھ کھڑے ہیں، ہم ان کے ساتھ نہیں کھڑے۔ واقعہ یہی ہے۔ جماعت اسلامی بھی تھک آ چکی، بہت کام کیا تھا قاضی حسین احمد کے زمانے میں انہوں نے۔ اصل میں تو جب حالات ناسازگار ہوتے ہیں اسی وقت پتہ چلتا ہے کہ کسی مقصد سے آپ کی کمٹمنٹ کتنی ہے۔ ٹھیک ہے، اور سیاسی جدوجہد ہی سے نتیجہ نکلے گا، وہ عسکری جدوجہد جو سازگار نہیں ہے، دنیا کے حالات ایسے نہیں ہیں۔ قرآن مجید میں 28 آیات ہیں جہاد پہ، اس میں سے صرف 8 کا تعلق قتال سے ہے، یعنی جنگ سے۔ 20 کا تعلق جہاد کی دوسری شکلوں سے ہے، اس میں اپنی ذاتی اصلاح بھی شامل ہے، یکسوئی بھی شامل ہے اس میں۔ لیکن قرآن مجید یہ کہتا ہے جنہوں نے جہاد کیا اور ہجرت کی، اور جہاد سے مراد صرف جنگ نہیں ہے صرف، تو وہ اللہ تعالیٰ انہیں سرخرو تو کرے گا۔ کشمیر آزاد تب ہوگا جب بھارت ٹوٹے گا، اور اس کی طرف تو بھارت بڑھ رہا ہے، وقت لگے گا، لیکن اتنی قربانیاں کبھی رائے گاہ نہیں جاتی، یہ خدا کا قانون ہی نہیں ہے۔ تاریخ میں ہم تاریخ سے سیکھتے ہیں نا، اقبال نے کہا تھا کہ وہی کیا ہے، تاریخ کا اختصار ہے، جو صدیوں کے تجربے سے آدمی سیکھتا ہے، وہ قرآن مجید میں یا اللہ کے رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ بھی وہی کی ایک شکل ہے کہ وہ اس کو ایک جملے میں بیان کر دیتا ہے اصول کو، تو وہ کامیاب تو بہرحال ہوں گے۔ دیکھیں نا، یہ کسانوں کی جو تحریک ہے، یہ تو بہت بڑا چیلنج اب بن چکا اس کو انہوں نے کوشش کی کہ یہ خالصتان کی تحریک بنا دیا جائے، مگر اس میں تو مہاراشٹر کے کسان بھی شامل ہیں، یو پی سی پی کے بھی ہیں، اور ہریانہ کے بھی ہیں، کسان طبقہ باہر تحریک پھر وہ اب ایک عجیب جہد اختیار کر لی اس نے، وہ یہ ہے کہ سکھ اگرچہ تعداد میں کم ہے لیکن مؤثر اور متحرک بہت ہیں، اور وہ کینیڈا میں متحرک ہیں، امریکہ میں ہیں، برطانیہ میں ہیں، آسٹریلیا میں ہیں، وہ ہر کہیں لگے ہوئے ہیں۔ وہ تو جو فلمیں بناتے ہیں اس میں انڈیا کے ریفرنس ہی نہیں ہوتا بعض اوقات، بہت کم حوالہ ہوتا ہے، وہ پنجاب، صرف پنجاب ہریانہ تک موجود ہے، پنجاب کی بات کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اچھا، اب وہ جو فنکار ان کے 30 آدمیوں نے، کھلاڑیوں نے، ادیبوں نے، شاعروں نے تمغے واپس کر دیے، یہ آخری سٹیج پہ ہوتا ہے۔ اچھا، وہ انٹرنیشنل ان کے جو رابطے ہیں اور تحریک بھی دیکھیں نا، انسانی حقوق پامال ہو رہے ہیں اس بڑے پیمانے پر، بیریکیڈز لگائے جا رہے ہیں، شہر کا وہ محاصرہ کیے بیٹھے ہیں، تو دنیا بھر سے فنکار ان کی حمایت کر رہے ہیں۔ ایک بڑا دلچسپ ٹرینڈ ہے، میں نے اس سے پہلے کسی تحریک میں کم دیکھا، یعنی ویتنام میں ایک مرحلے میں کچھ لوگ جو تھے، محمد علی کلے باکسر جو تھے، وہ کچھ اور لوگ اور آگے آئے تھے، لیکن کچھ لوگ بعض تحریکوں میں آخری مرحلے پہ یہ ہوتا ہے۔ تو آخر کار بھارت کا انجام تو یہی ہے، بھارت کا پیٹرن 2 ہی ہیں، بر صغیر میں 2 ہی صورتیں رہی ہیں، یا تو یہ سارا خطہ ایک ملک بن جاتا ہے، بنگلہ دیش، پاکستان، انڈیا ایک ہی تھا، برما بھی تھا ساتھ، سری لنکا بھی تھا، یا پھر یہ بہت چھوٹی ریاستوں میں بٹتا ہے۔ ٹھیک، تو اس طرف مودی صاحب لے جا تو رہے ہیں، اپنا آئسولیٹ کر رہے ہیں، مسلمانوں کو، سکھوں کو آئسولیٹ تو کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چلیے اب ذرا گلگت بلتستان کے اوپر ہارون صاحب بات کر لیتے ہیں، مگر اس سے پہلے ایک چھوٹی سی بریک کی طرف چلتے ہیں، واپسی پہ آ کے تفصیل سے بات کریں گے۔ ایک بریک لے لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے۔ علیحدگی کی تحریکوں کے حوالے سے جو ہارون صاحب نے بات کی اس کے اوپر بات ہوگی۔ گلگت بلتستان میں جو بھارتی سازش بے نقاب ہوئی ہے، کنفیشنز کر رہے ہیں وہاں پہ لوگ، اس کے اوپر بات کریں گے، حکومتی اقدامات، اور اس کے ساتھ ساتھ بات کریں گے خارجہ پالیسی جو امریکی صدر نے اس سے متعلق اعلانات کیے ہیں۔ اسٹے ود اس۔ ویلکم بیک۔ گلگت بلتستان کے حوالے سے ہارون صاحب بات کرتے ہیں، بھارت مسلسل وہاں پر اپنا نیٹ ورک بڑھا رہا تھا، اب جب مقامی لوگ وہاں پہ کنفیشنز کر رہے ہیں، اس کے بعد حکومت کا رد عمل اور اقدامات کیا ہونے چاہیے آپ کی نظر میں؟
دیکھیے وہ جو پاکستان میں علیحدگی کی تحریکیں تھیں جن میں ہر ایک پہ بڑی انویسٹمنٹ کی انڈیا نے، وہ کمزور پڑ گئی ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں کہ میڈیا میں جو یہاں جو لوگ تھے، نام لینے کی ضرورت نہیں، فوراً لوگوں کے ذہن میں سب کے چہرے آ جاتے ہیں، جو بھارت نواز اخبار نویس تھے، سو کالڈ دانشور تھے، جو دراصل اس خطے میں امریکی ایجنڈے کے تحت بھارت کی بالادستی چاہتے تھے. ایک محترمہ تو اس دنیا سے چلی گئی، ان کو تو بالکل ہی نہیں نام لینا چاہیے، باقیوں کا بھی نام لینے کی ضرورت نہیں. کمزور پڑ گئے. اخبارات میں ایک سلسلہ تھا، بعض میڈیا گروپ تو بالکل مطلب پاکستان اور انڈیا کی سرحد کے بارے میں ان کا رویہ یہ تھا کہ بھئی یہ یورپی یونین کی طرح ہونا چاہیے. بھئی یورپی یونین کی طرح ہونا تو چاہیے، لیکن یہ کہ وہ کشمیریوں کی قیمت پہ تو نہیں ہو سکتا. وہ یہ تو نہیں آپ کا ملک 2 لخت کر دیں اور مزید ٹکڑے کرنے کا وہ اعلان کریں، اور کس چیز کی صلح. وہ علیحدگی کی تحریکیں کمزور ہو رہی ہیں. اس میں ایک تو بھارت کے اندرونی مسائل سنگین ہیں، اس پہ ہم بارہا بات کر چکے ہیں، آج بھی بات کی. دوسرا یہ ہے کہ یہ ریئلائزیشن ہو گئی، سندھ میں بھی بلوچستان میں بھی بے شمار لوگوں نے ہتھیار ڈال دیے. اب یہ سلسلہ گلگت بلتستان میں ہوا ہے، جس میں ہمارے اداروں کا بھی عمل دخل ہے، ایجنسیوں کا بھی عمل دخل ہے. ان کی پرفارمنس بہتر ہے، کمٹمنٹ زیادہ ہے. جیسے ہمارے لوگ سیاچین پہ جاتے ہیں رضاکارانہ طور پہ، انڈیا میں رضاکارانہ طور پہ نہیں جاتے. انڈیا میں فوج میں بھی خودکشیاں ہوتی ہیں، کسانوں میں ہزاروں آدمی خودکشی کر چکے ہیں جو قرض واپس. ہمارا نہ کوئی کسان خودکشی کرتا ہے الحمدللہ. تو اللہ کا شکر. اس میں عقائد کا بھی دخل ہے نا، کیوں خودکشی کرے مسلمان، کیوں خودکشی کرے؟ اس کی امید تو ہمیشہ برقرار ہے. بہت ریئر واقعہ ہوتا ہے ایسا، اور نہ فوج میں کبھی ایسا ہوتا ہے. اب گلگت بلتستان میں یہ ریئلائزیشن تھی. ایک تو سب سے اہم جو نقطہ ہے مجھے شروع میں بیان کرنا چاہیے تھا. دیکھیے بھارتی جنرل 8-10 سال پہلے تک تو یہ کہتے تھے کہ یہ لداخ سے حملہ کر کے یہ جو سرحد ہے اس کو کاٹا جائے چین کے ساتھ. جو یہ ہمارا جو علاقہ ہے گلگت بلتستان کا، اس میں آرمی جب چاہے داخل ہو جائے. اب کوئی یہ بات نہیں کہتا. صحیح. اب کیا ہے؟ اب تو لداخ میں الجھ گیا اپنا انڈیا. 2 لاکھ چینی ویل ٹرینڈ آرمی جو جس نے اس موسم میں تربیت دی گئی ہے، سخت مشقیں کی گئی ہیں، کیونکہ چینی نسبتاً بہت سخت جان ہے. انڈیا میں لڑنے والے کون ہیں؟ سکھ اور گورکھا. بہت اچھے سہولت تو یہی ہیں، کسی حد تک راجپوت، لیکن یہ 25% سکھ ہیں انڈین آرمی میں. آبادی کا تناسب تو ان کا 2-3% سے زیادہ نہیں ہوگا. تو وہ ناخوش ہیں. اچھا انہوں نے وہاں بے شمار تعمیرات کر لیں، کتنے بڑے علاقے پر قبضہ کر لیا. مودی نام نہیں لیتا، جس طرح نواز شریف انڈیا کا نام نہیں لیتا تھا، اسی طرح اب وہ چین کا نام نہیں لیتا، اتنا ڈرا ہوا ہے. وہ کیا دعوے، آپ کو یاد ہے کیا لہجہ تھا مودی کا کہ میں نے یہ کہا پاکستان پہ حملہ کر دو، اسٹریٹجک سٹرائکس اور یہ اور وہ اور فلاں، اور کچھ بھی نہیں. وہ رفتہ رفتہ ایکسپوز ہو رہا ہے. اگرچہ وہ اب بھی پاپولر ہے، اس لیے کہ وہ تو ایک جذباتی نعرہ اکھنڈ بھارت کا اور ہندوتوا کا، تو ظاہر ہے. گلگت بلتستان میں وہ جو مہدی شاہ ہیں، انہوں نے یعنی یہ کہنا کسی آدمی کا کہ میرے والد کو بھی استعمال کیا گیا، یعنی ان کی پالیسی سے ڈس ایگری. وہ ڈاکٹر امجد ہیں، یو مرزا ہیں، شوکت کشمیری ہیں. یہ انڈیا نے بہت سے لوگوں پہ انویسٹمنٹ کی تھی، اور اب وہ تفصیلات بتا رہے ہیں پریس کانفرنس کر کے ٹی وی سکرین پہ کہ ہمیں یہ کہا گیا تھا اقوام متحدہ کے انسانی حقوق سے متعلق جب میٹنگز ہوتی تھی تو ہمیں پٹی پڑھائی جاتی تھی، یہ کرے. جنیوا میں مظاہرے کرائے جاتے تھے اور مختلف جگہوں پہ حقوق کے نام پہ. ایک تو یہ ہے کہ بتدریج انہیں حقوق ملے بھی جو پہلے ہی ملنے چاہیے تھے، جو ان کا حق ہے، اور مزید انہیں خود مختاری ملنی چاہیے. کیپیسٹی ان کی بڑھاتے جائیں، اور انہیں بالکل جیسے 18ویں ترمیم کے اب آزاد کشمیر میں تو صوبوں سے بھی زیادہ اختیارات ہیں، ٹھیک ہے، اور بالکل ان کا حق ہے. یہ کسی نے احسان نہیں فرمایا ان پہ، مہربانی نہیں کی. اسی طرح گلگت بلتستان کے تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے خود ہتھیار اٹھائے اور پاکستان کے ساتھ تعلق جوڑا. یہاں تو ابھی کوئی لوگ سوئے، ایسے افراتفری کا عالم تھا، مہاجرت ہو رہی تھی. تو وہ ایک ایک کر کے یہ تحریکیں کمزور ہوتی گئیں. آج کوئی یہ بات نہیں مانے گا، اس کے تمام تاریخی شواہد موجود ہیں کہ غفار خان کی قیادت میں، باچا خان جنہیں کہا جاتا ہے، عبد الولی خان نے
पाकिस्तान से अलहदगी का मंसूबा बनाया। नाराज तो वो भुट्टो से थे, वो पाकिस्तान से क्यों नाराज ये बनाया कि पाकिस्तान से अलग हो। हाँ, सैकड़ों आदमियों की ट्रेनिंग की गई। जुमा खसूफी ने उसकी सारी तफसीलात किताबें बयान कर दी हैं। अब ये तहरीकें कमज़ोर से कमज़ोर तर होती चली जाएंगी। अच्छा, दूसरी तरफ क्या है, ये सी पैक कोई मामूली वाक़या नहीं है, और ये सिर्फ उतना ही नहीं है जितना नज़र आता है, ये उससे बहुत ज़्यादा है, गुना उससे बहुत। दरअसल इसकी बहुत सी जिहाद है। जब वो पाकिस्तान के रास्ते ट्रेड कर रहे होंगे और फ्यूल ले जा रहे होंगे, तो वो इसकी हिफाजत नहीं करेंगे। गवादर की बंदरगाह एक मामूली वाक़या नहीं है, जो दुनिया की सबसे बड़ी बंदरगाह बन सकती है। ग्वादर स्टेडियम का बाय द वे बड़ा चर्चा हो रहा है। और एक नई सड़क का फैसला कर लिया पाकिस्तान और चीन ने बनाने का। वो शाहराह रेशम एक नहीं थी, शाहराह रेशम 2 थी। एक तो ये है जो अब मौजूद है, जो 61-2 में जिसका मुआहदा हुआ और जो 78 में जाके मुकम्मल हुई, जो दुनिया की सबसे ऊंची शाहराह है और बिल्कुल मुनफरद शाहराह है, ऐसी मुश्किल सड़क दुनिया में नहीं होगी। एक है यार कंड एक जगह है सिंकियांग में, वहाँ से कश्मीर को एक रास्ता आता है। अब उस पर 10 मीटर यानी इससे चौड़ी सड़क बनेगी, यानी कोई 31-32 फुट चौड़ी सड़क बनेगी और बड़ी अच्छी शाहराह होगी। अब तो खैर अर्थ मूविंग इक्विपमेंट भी बेहतर है, उस ज़माने में तो इतना अच्छा वो नहीं था, मशीनें इतनी अच्छी नहीं थी और इतने वसाइल ही नहीं थे। अब तो चीन के पास बेपनाह वसाइल हैं। वो वादी नीलम और वादी उस्तौर के दरमियान सुरंग बनेगी और आगे सिंकियांग का रास्ता बनेगा। ये निस्बतन मुख्तसर रास्ता होगा और लद्दाख में बैठी हुई चीनी फौज अपने टैंकों समेत, और क्या कहा था चीनी सदर ने, 1 सेकंड के हुक्म पे तैयार रहो, 1 सेकंड के अंदर तुम कार्रवाई करने के लिए तैयार रहो। तो वो गिलगित बल्तिस्तान में उन्होंने 750 आदमी, हमारा अब भी जो नेटवर्क है ISI का वो बहुत बेहतर है राह से, बावजूद इसके कि पै दर पै बदलने वाली हुकूमतों से उसे नुकसान भी पहुंचा। एक ज़माने में तो ये दुनिया की नंबर 1 एजेंसी कंसिडर की जाती थी और सीनियर बुश ने कहा था इसके पर काटे जाएं। वो इतने खौफजदा थे कि भाई तो बहुत इतनी ताकतवर हो गई है। वो मालूमात जो हैं बर वक्त मिल जाती हैं। 750 आदमी उन्होंने ट्रेंड करने थे बलूचिस्तान के लिए, तकरीबी कार्रवाइयों के लिए, गिलगित बल्तिस्तान के लिए, उसकी पहले से पेशबंदी कर ली गई। ठीक, ये इमरान खान साहब को भी इससे सबक सीखना चाहिए कि काम भी होते रहने चाहिए, सिर्फ तकरीरें नहीं होनी चाहिए। बड़ी मुश्किल से कुछ टेक्सटाइल के लिए और इसके लिए किया है। ठीक है। अच्छा, अमरीकी परेशान है सूरत हाल से। वो तो ये चाहते हैं कि इंडिया बहरे हिंद में और बहरुल कायल में, इंडो पैसिफिक रीजन जो है, इसमें उनकी मदद करे। वो फौजी एतबार से फंस गया लद्दाख में जी। 2 डिवीजन आर्मी लद्दाख में इंडियन मुंतकिल की गई है और पाकिस्तान की सरहदों से मुंतकिल की गई। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि अब मेरा ख्याल है कि अमरीकियों ने इसको तस्लीम कर लिया कि कोई चारा नहीं है। पाकिस्तान सी पैक को मेरा ख्याल अब कोई ज़्यादा तनकीद नहीं कर रहे और ऐलान ना भी करें तो उन्हें तस्लीम कर ले कि चीन के साथ ही जाना पाकिस्तान को, और तो कोई ऑप्शन नहीं है। ज़ाहिर है इंडिया की बालादस्ती तो नहीं तस्लीम कर सकता और 2 हलीफ तो नहीं आपके हो सकते ना, यानी बेयाकुफ चीन और अमेरिका तो हलीफ नहीं हो सकते। नहीं हो सकता, मुमकिन नहीं है। वहाँ पे आप दोनों बड़ी वो जब आप यमन पे आएंगे तो मैं ज़रा तफसील से बयान करूंगा कि चीन के उभरने से क्या तब्दीलियां दुनिया में आई। यमन की तरफ हम जाते हैं। एक आखिरी सवाल हारून साहब, ये जो गिलगित बल्तिस्तान में प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई है, उन्होंने कहा जान का खतरा है। अच्छा, वो देखो आज वो खबर भी आई है, वो हम उसे भूल रहे हैं। इतनी अहम खबर थी जो शुरू में बयान करनी चाहिए थी। बड़ी खुशी वाली मोहम्मद अली ने और उनके साहबजादे ने बगैर, वो असल में सत पारा है। मैंने वो झील देखी है जिसमें सकरदू के नवाब में, जिसमें 7 जगह से पानी गिरता। अच्छा, उस झील में 7 चश्मों का पास, लेकिन आप सतपारा ही कहने लगे लोग। उस इलाके के वो रहने वाले ऑब्वियसली बगैर ऑक्सीजन के सर किया, और ये कोह पैमाई की तारीख में अजीम तरीन वाक़यात में से एक है। ये बड़े बाहिम्मत लोग हैं। ये सब लोग, कश्मीरी भी और हमारे शुमाली इलाकों के लोग भी 500 बरस पहले मुसलमान हुए। और ईरानी एक सूफी थे बुजुर्ग शाह हमदान, वो यहाँ से गुजर के गए, इस इलाके से गुजर कर वो गए।
اس کے نتیجے میں اور جو درویش کا لگایا ہوا پودا ہے وہ بڑھتا پھولتا رہتا ہے. بڑے ہی باہمت لوگ ہیں اور بڑے نجیب لوگ ہیں. اگر آپ شمالی علاقے میں جائیں تو آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے کہ یہ دنیا کا عجیب و غریب خطہ ہے جہاں دیہات میں مشترک باغات ہیں, جہاں کوئی بھی آدمی حتیٰ کہ مسافر بھی پھل توڑ سکتا ہے. اور اس قدر پرتپاک لوگ ہیں کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے. نظر انداز کیا گیا, ان کے قربانیوں کو بھی نظر انداز کیا گیا, لیکن بہرحال اب صورتحال بدل رہی ہے. چلیے انشاءاللہ اس پہ پھر بات کریں گے. بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ ہارون صاحب. میرے تمام دیکھنے والوں کو شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ.